अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम उस्मान अहमद कादरी है। बिज़नेस एथिक्स की सीरीज़ का ये हमारा 12 लेक्चर है। हमारे इस 12 लेक्चर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 को करेंगे। ये चैप्टर नंबर 4 जो है एथिक्स इन द मार्केट प्लेस के पर्सपेक्टिव में है, के बारे में है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द परफेक्टली कंपैरेटिव फ्री मार्केट बारे में जान सकेंगे और इसको परफेक्टली फ्री मार्केट्स को एथिकल स्पेक्ट्रम में देखेंगे। इन द कमिंग लेक्चर्स जो हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 13 में इंशाल्लाह ताला हम मोनोपोली मार्केट्स को, ओलिगोपोली मार्केट्स के बारे में भी जानेंगे कि कैसे ओलिगोपोली और मोनोपोली मार्केट्स के रेमेडीज़ को एथिकल स्पेक्ट्रम में शॉर्ट कम कर सकते हैं हम। मोनोपोली मार्केट जैसे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मोनोपोली मार्केट्स के अंदर जो है सिंगल फर्म जो होती हैं वो मार्केट के अंदर अपनी आज़ादारी बनाती हैं, अपनी टर्म एंड कंडीशन जो है वो सेट करती हैं, प्राइस ख़ुद बनाती हैं क्योंकि उसकी मोनोपोली होती है, उसका कोई कंपेटिटर मौजूद नहीं होती है। ओलिगोपोली मार्केट्स के अंदर जो हैं कुछ फर्म मिलकर मार्केट के अंदर मोनोपोली बना लेती हैं, वो अपनी आज़ादारी बनाती हैं और अपनी टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर प्राइस जो है वो सेट कर देती हैं। ये हम अपने कमिंग लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अपने इस लेक्चर के अंदर जो है हम परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट्स के बारे में ज़्यादा डिटेली करेंगे। इसको एथिकल स्ट्रीम में हम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी टच करने की कोशिश करेंगे। बिफोर स्टार्ट आवर एक्चुअल लेक्चर थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूँगा इस अपने चैप्टर के बारे में। दिस चैप्टर एग्ज़ाम द एथिक्स ऑफ एंटी कंपैरेटिव प्रैक्टिसेस। एक्चुअली ये जो चैप्टर है ये एंटी कंपैरेटिव प्रैक्टिसेस को दिखाता है कि एथिकल अमल वही होता है जो एंटी कंपैरेटिव प्रैक्टिसेस, अनएथिकल एक्ट होता है जो एंटी कंपैरेटिव प्रैक्टिसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल एंटी कंपैरेटिव प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं कि 3 या 4 फर्म जो हैं वो मार्केट के अंदर आपस में डिसाइड कर लेती हैं, बल्कि तमाम की तमाम फर्म के मार्केट में एक फ़िक्स प्राइस रख लेती हैं कि कंज्यूमर को किस प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट जो है वो ऑफ़र किया जाए। अब कंज्यूमर ने एक घर की जो ज़रूरत है एक प्रोडक्ट, चाहे मुझे जिस प्राइस के ऊपर मिल रहा हो तो वो तो मैंने परचेज़ करना है। तो कंपनियां जो हैं आपस में वो अजाइल हो जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं और एक फ़िक्स प्राइस जो है डिसाइड कर देती हैं कंपनी के। तो रैशनल के पर्सपेक्टिव में ये अच्छी बात नहीं है, ये इसको यानी कि इसको रोका जाना चाहिए कि इस तरह की प्रैक्टिसेस जो ना हो। मॉरल वैल्यू जो अगर एथिकल स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो बेहतर स्ट्रेटजी यही होता है कि एक परफेक्ट कंपैरेटिव मार्केट हो, कि एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो, कि लो प्राइस के अंदर फ्लैक्चुएट हो। मार्केट्स में कंज्यूमर को कैप्चर करने के लिए मार्केटर्स जो हैं वो compete करें, यानी कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कम प्राइस में ऑफ़र करेंगे तो ही आपका कंज्यूमर आपसे प्रोडक्ट जो है परचेज़ करेगा। बिफोर स्टडिंग द एथिक्स ऑफ एंटी कंपैरेटिव प्रैक्टिसेस, एंटी कंपैरेटिव प्रैक्टिसेस को देखने से पहले हमें मार्केट कंपटीशन को देखना पड़ेगा। मार्केट कंपटीशन वो जगह होती है, वो होता है जिसमें 2 या 3 या मोर देन 3 or 4 firm, और यू कैन से डैट द कंपेटिटर्स इन द मार्केट जो हैं आपस में compete करते हैं कि वो कंज्यूमर को कैप्चर कर सकें और मार्केट में वो ज़्यादा बेहतर शेयर जो है वो हासिल कर लें। पर्टिकुलरली ऑफ व्हाट वी कॉल परफेक्ट कंपटीशन। आम तौर पर अगर हम परफेक्ट कंपटीशंस को जो अगर हम बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन वो होता है जहाँ पर कंपेटिटर्स या कंपनी के हाथ में नहीं होता कि प्राइस को वो सेट कर सकें। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस यही होती है कि परफेक्ट कंपटीशंस की। डेफिनेशन ऑफ द मार्केट, इसको हम देखते हैं कि बिफोर आ स्टार्ट आवर मेन टॉपिक, हम आपको पता होना चाहिए कि मार्केट होती क्या, अ फोरम इन विच पीपल कम टुगेदर टू एक्सचेंज ओनरशिप ऑफ द गुड्स, अ प्लेस वेयर द गुड एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड। वो जगह जहाँ लोग आपस में गुड्स को एक्सचेंज करते हैं और जहाँ पर लोग ख़रीदो चीज़ें के बेचते हैं और सेल करते हैं, वो मार्केट होती है। फॉर्म ऑफ द मार्केट कंपटीशन की कितनी फॉर्म्स हैं। परफेक्ट कंपटीशन एक तरीक़ाकार है जिसके थ्रू जो है गुड्स को बेचा
اور خریدا جا سکتا ہے. A free market in which no buyer or the seller has a power to significantly affect the prices at which the goods are being exchanged. اس کے یہاں پر کنزیومر یعنی کہ کنزیومر کے کمپنی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ وہ پروڈکٹس کو کی پرائس کو وہ سیٹ کر سکیں, اس کے ہاتھ میں کوئی پاور نہیں ہوتی. پیور مونوپلی میں یہ ہوتا ہے کہ کمپنی ایک سنگل کمپنی جو ہے وہ پرائس آف دا پروڈکٹ جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتی ہے. A market in which a single firm is only seller in the market which new sellers are barred from the entry. اس میں ایک سنگل فرم جو ہوتی ہے وہ مارکیٹ میں پرائس کو سیٹ کر لیتی ہے اور دوسری جو آنے والی فرمز ہوتی ہے اس کو روکتی ہے کہ وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ نئی فرم جو ہے اس میں انڈسٹریز کے اندر انٹر ہو سکیں. کہ ایک آلریڈی جو ایک فرم ہے اس نے اپنے ایک مونوپلی کریٹ کر رکھی ہوتی ہے تو وہ پرائس جو ہے وہ خود سیٹ کرتا ہے. اگر فار میں کوئی کمپیٹیٹر آ رہا ہو تو وہ پرائس کو کم کر لے گا اور نیو فرم کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس انڈسٹریز میں انٹر کرے. Oligopoly, a market shared by relatively small number of the large firm that together can exercise some influence on the prices. اس کے اندر جو ہوتا ہے مارکیٹس کے اندر مارکیٹ شیئر کے اندر 3 یا 4 فرم یا چھوٹی چھوٹی فرم جو مل کر وہ زیادہ مارکیٹ کو کیپچر کر لیتی ہیں اور مارکیٹ کے اندر خود پرائس وہ سلیکٹ کرتی ہیں. اس کے اندر ایک سنگل فرم جو ہوتی ہے وہ مارکیٹ کے اندر اجارہ داری حاصل کر لیتی ہے اور اس میں چھوٹی چھوٹی فرم جو ہوتی ہیں وہ مل کے مارکیٹس کی پرائس کو فکس کر لیتی ہیں. پرفیکٹ کمپٹیشن کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. A perfectly competitive free market is one in which no buyer or the seller has a power to significantly affect the prices at which goods are being exchanged. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پرفیکٹ مارکیٹ کمپٹیشن کے اندر کہ کمپنی جو پروڈکٹ کو بنا رہی ہوتی ہیں جو سیل کر رہی ہوتی ہیں اور جو خرید رہی ہوتے ہیں اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ وہ پرائس کو سیٹ کر سکیں جو وہ کو گوڈز آپس میں ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں. پرفیکٹلی کمپیٹیو فری مارکیٹ آر کریکٹرائز بائی 7 ڈیفائننگ فیچرز. یہ 7 اس کی کریکٹرسٹکس ہیں پرفیکٹ مارکیٹس کی. دیر آر نیومرس بائرز اینڈ دا سیلرس نن آف ہوم ہیز اے سبسٹینشیل شیئر آف دا مارکیٹ. اس میں بہت زیادہ بائرز اور سیلر ہوتے ہیں اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سب سے زیادہ مارکیٹ کا شیئر جو ہے وہ کس کے پاس ہے. آل دا بائرز اینڈ دا سیلر کین فریلی امیڈیٹلی انٹر اور لیو دا مارکیٹس. اور تمام جو کوئی بھی بائر اور سیلر ہوتا ہے وہ فریلی مارکیٹ میں آ بھی جا سکتا ہے اور مارکیٹ کو چھوڑ بھی سکتا ہے, یعنی کہ اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. ایوری بائر اینڈ دا سیلر ہیز اے فل اینڈ پرفیکٹ نالج آف what every other buyer than the seller is doing, including knowledge of the prices, quality of the all goods being bought or sold. اس کے اندر یہ ہو رہا تھا کہ تمام بائرز اور سیلرز کو پتہ ہوتا ہے, نالج ہوتا ہے مارکیٹ کے بارے میں کہ وہ کیا چیز جو ہیں وہ پرچیز کر رہے ہیں اور کیا چیز وہ سیل کر رہے ہیں. ان کو قیمتوں کا پتہ ہوتا ہے, ان کی کوانٹی کا پتہ ہوتا ہے, کوالٹی کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کن سے وہ پروڈکٹ پرچیز کریں گے اور کتنی پرائس میں ان سے پروڈکٹ وہ پرچیز کریں گے. The goods being sold in the markets are so similar to each other that no one cares from whom each buy and sell. اس میں جو چیزوں کی جو پرائس ہوتی ہے وہ جتنی وہ سیل پرچیز کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں وہ تفریق نہیں کرتے نا کتنی, یعنی کہ اس میں پروڈکٹ کی جو فرض نمبر پروڈکٹ جو ہوتے ہیں وہ سملرز ہوتے ہیں, ان میں بہت مختلف یعنی کہ ان کے پروڈکٹ کے اندر ڈفرینس نہیں ہوتا. تو اگر سملر پروڈکٹ ہوں تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے کہ ہم کس سے پروڈکٹ پرچیز کریں کیونکہ پروڈکٹ تو سیم ہے. فرض اگر ہم سالٹ پرچیز کرنے جا رہے ہوں تو مارکیٹ میں سالٹ تو ایک ہی ہوتا ہے چاہے ہم جس مرضی برانڈ کا پرچیز کر لیں. دا کوسٹ اینڈ دا بینیفٹ آف دا پروڈیوسنگ اور یوزنگ دا گڈ بینگ ایکسچینج آر بورن انٹائرلی بائی دوز buying or selling the goods, not buying an other external party.
اس کے اندر جو ہے پرفیکٹ کمپٹیشنز کے اندر جو ہے جو خرید اور جو بیچ اور سیل رہا ہوتا ہے، کمپنی جو انوالو ہوتی ہیں، دو پارٹی جو انوالو ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک بائر جو سیلر انوالو ہوتے ہیں، وہی کاسٹ اور بینیفٹس کا کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اس میں تھرڈ پارٹی جو ہے وہ انوالو نہیں ہوتی. وہ کوئی اگر فار نقصان ہو رہا تو تھرڈ پارٹی وہ بیئر نہیں کرے گی. اس میں جو بائر سیلر پرچیز اور سیل کر رہے ہیں وہی بینیفٹس اور نقصان ان کو ہو سکتا ہے. کوئی تھرڈ پارٹی جو ہے اس سے ان کو استثناءات نہیں دے گی، ان کو فائدہ نہیں دے گی. All the buyers and the sellers are utility maximizer. Each try to get as much as possible for the latter as possible. تمام جو بائر اور سیلر یہی چاہتے ہیں کہ وہ میکسیمم زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں کہ کم سے کم چیزوں کو کنزیوم کرنے کے بعد ہر ایک، یعنی کہ بائر یہ چاہے گا کہ وہ کم پرچیز کے اندر سیلر سے پروڈکٹ پرچیز کر رہے، اور سیلر یہ چاہے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ پرائس لے کر کنزیومر سے پروڈکٹ، بائر سے پروڈکٹ جو ہے وہ پرچیز کر دے. نو ایکسٹرنل پارٹی سچ ایز دا گورنمنٹ ریگولیٹ دا پرائس کوانٹی کوالٹی آف اینی آف دا گڈ بینگ بوٹ اور سول ان دا مارکیٹس. اس میں ایکسٹرنل پارٹی جو ہوتی ہیں، گورنمنٹ جو ہے پرائس کو ریگولیٹ نہیں کرتی. تمام کی تمام جو فرم جو ہوتی ہیں، جو پارٹی انوالو ہوتی ہیں، وہی پرائز کو خود سیٹ کرتی ہیں. اس میں تھرڈ پارٹی جو ہے گورنمنٹ ڈیسائیڈ نہیں کرتی پرائز کو. پرفیکٹ کمپٹیشن میں ہم فردر دیکھتے ہیں کریکٹرسٹکس 1 اور 2 آر بیسک فیچر آف دا کمپیٹیو مارکیٹس. اس میں فرسٹ اور سیکنڈ جو کریکٹرسٹکس ہے وہ ایکچولی بیسک فیچرز ہیں کمپیٹیو مارکیٹس کے. اور کریکٹرسٹکس جو 7 جو ہم نے ایکسپلین کر دی ہے، یہ والی کریکٹرسٹکس اس میں جو ہیں وہ کریکٹرسٹکس جو ہے وہ فری مارکیٹ کو ڈسکس کرتی ہے. یعنی کہ فری مارکیٹ یعنی ایکسٹرنل پارٹی جو ہوتی ہے، گورنمنٹ جو ہوتی ہے، وہ پرائز کو سیٹ نہیں کرتی. فری مارکیٹس ہے، فری انٹرپرائزز ہیں، خود پرائز سلیکٹ کرتی ہیں، خود انوالو ہوتی ہیں. کوالٹی کیا ہوگی، کوانٹٹی کیا ہوگی. آلسو ریکوائر دا انفورسیبل پرائیویٹ پراپرٹی سسٹم انڈرلائننگ سسٹم آف کنٹریکٹ underlining the system of the production. اس میں پرائیویٹ کنٹریکٹ شامل ہوتا ہے جو ان کو نیگوشیٹ کرتا ہے، کنٹریکٹ میں بائنڈ کرتا ہے، انفورس کرتا ہے کہ پروڈکشن کتنی ہونی چاہیے. وہ پروڈکشن کا کنٹریکٹ جو ہے وہ پرائیویٹلی اون سیٹ کرتے ہیں. ان پرفیکٹلی کمپیٹیو مارکیٹ پرائسز کوانٹیز آلویز موو ٹوورڈ این ایکویلیبریم پوائنٹ. اس پرفیکٹلی کمپیٹیو مارکیٹس کے اندر جو ہے یعنی سپلائی اور ڈیمانڈ اگر سیم جگہ پر ہو کہ جہاں پر جتنا سیلر چاہ رہا ہے کہ اس کو پروڈکٹ ملے اتنے میں اس کو مل جائے، اور جتنا بائر چاہ رہا ہے کہ میں اس پرائز کے اوپر سیلر سے پروڈکٹ پرچیز کریں تو اس کی بھی وہ خواہش جو فلفل ہو جائے. اماؤنٹ آف دا گڈس بائرز وانٹ ٹو بائی equal the amount of the goods and the seller want to sell. یعنی کہ پرفیکٹ کمپٹیشنز میں جتنا بائرز چاہتا ہے کہ اس کو پروڈکٹ ملے، سیلر جتنا چاہتا ہے وہ سیل کرے، تو وہ ایک پرفیکٹ کمپٹیشن مارکیٹ ہے. ہائیسٹ پرائز بائرز آر ولنگ ٹو پے از ایکول ٹو دا لوسٹ دا پرائز سیلر آر ولنگ ٹو ٹیک. اس میں یعنی کہ بائر جو ہے وہ جو چاہتا ہے کہ کم سے کم پرائس میں اس کو پروڈکٹ مل جائے، اور سیلر یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پرائس جو ہے وہ بائر سے لے لے. ایوری بائر فائنڈ اے سیلر اور ایوری سیلر فائنڈ اے بائر. اور اس میں ہر بائرز کو سیلر مل جاتا ہے، یعنی کہ بیچنے والا مل جاتا ہے، اور ہر خریدار کو سیلر بھی مل جاتا ہے. سیٹسفائنگ دا تھری مورل کنڈیشن جسٹس، یوٹیلٹی اور دا رائٹس. اگر ہم اس کو مورل اسپیکٹرم میں دیکھیں تو یہ 3 کنڈیشن کو فلفل کرتا ہے. پرفیکٹلی کمپیٹیٹیو مارکیٹ جو ہے اچیو اے سرٹن کائنڈ آف دا جسٹس، یعنی انصاف کے اوپر مبنی ہے کہ سیلر اور بائر جو ہیں وہ اپنی مرضی سے جتنا چاہے پروڈکٹ ایک دوسرے سے ایکسچینج کر سکتے ہیں. سیٹسفائی اے سرٹن ورژن آف یوٹیلیٹیرینزم، یعنی کہ سرٹن ورژن آف یوٹیلیٹیرینزم بھی حاصل ہو سکتا ہے. کہ یوٹیلیٹیرینزم یہ ہے کہ لوگوں کو میکسیمم فائدہ ہو، اور آپ کا بیسٹ پریفریبل ایکشن وہ ہونا چاہیے جس میں سب سے زیادہ جو فائدہ جو ہے کلی فائدہ جو ہو، یعنی کہ آپ کو بھی فائدہ ہو جائے اور دوسری جو پارٹی انوالو ہے اس کو بھی فائدہ ہو. رسپیکٹ سرٹن کائنڈ آف دا مورل رائٹس، اور اس میں سرٹن مورل رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے.
فار ایگزامپل رائٹس آف دا سیلر رائٹس آف دا بائر جو ہیں وہ مورلی ایکسچینج ہو سکتے ہیں. ایکولیبر ان دا پرفیکٹلی کمپیریٹیو مارکیٹ ڈیمانڈ کرو. ہم پرفیکٹلی کمپیریٹیو مارکیٹ میں ڈیمانڈ کور کو دیکھتے ہیں. ا لائن آن دا گراف انڈیکیٹ دا کوانٹٹی آف دا پروڈکٹ بائر وڈ پرچیز ایٹ ایچ پرائز ایٹ وچ اٹ مائٹ بی سیلنگ. The supply curve also be understood as showing the highest price the buyers on the average would be willing to pay for the given amount of the product. اس میں سلوپ جو ہو رہی ہے یعنی اپ سے ڈاؤن کی ورڈ ہو رہی ہے کہ جی اگر فار ایگزامپل اپ سے ڈاؤن ورڈ کی طرف کیوں ہو رہی ہے کہ جیسے جیسے فار ایگزامپل میں نے 2 لیٹر کا جو ہے گیس جو ہے وہ پرچیز کی ہے اور اس وقت مجھے میری جو پرچیز میں 50 یعنی کہ 50 لیٹر پر ویک جو پرچیز کرتا ہوں اور مجھے وہ جو کوسٹ مل رہی ہے وہ $2 کی ہے. اگر میں اسے کہوں پرائس کم ہو جاتی ہے اور تو میری ڈیمانڈ بھی بڑھ جاتی ہے. اگر فردر پرائس کم ہو جائے تو میری ڈیمانڈ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو یہاں پر ہم کہتے ہیں سلوپ ڈاؤن ٹو دا رائٹ, یعنی کہ نیچے کی طرف سلوپ گر رہی ہے کہ جیسے جیسے پرائس کم ہو جاتی ہے آپ کی ڈیمانڈ جو ہے بڑھتی رہتی ہے. اگر ہم تو گراف کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو اگر فار ایگزامپل بائرز آر ولنگ ٹو پے 1 basket of the potatoes if they buy 600 million ton of potatoes. فار ایگزامپل 1 ملین اگر پر باسکٹ جو ہے پوٹیٹو جو ہیں 60 ملین ٹن اگر وہ زیادہ کوانٹی کا پرچیز کرتا ہے تو اس کو کوسٹ بھی کم بیئر کرنا پڑے گی. اگر وہ کم کوانٹی پرچیز کرے گا تو اس کو پرائس بھی زیادہ پے کرنا پڑے گی. اب ڈیمانڈ کرو میں ہم دیکھتے ہیں پرنسپل آف ڈیمینشنگ مارجن یوٹیلٹی. دا پرنسپل دیٹ جنرلی ایچ ایڈیشنل یونٹ آف دا گڈز a person consume is less satisfying than each other of earlier unit the person consume. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہماری کنزمپشن بڑھتی جاتی ہے ہماری مارجنل یوٹیلٹیز بھی کم ہوتی جاتی ہے. فار ایگزامپل میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ ہماری جو پرائس ہے اگر فار ایگزامپل آپ ایک پیزا پرچیز کرتے ہو تو اس وقت آپ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے, آپ بڑے انتھوزیاسٹکلی اس پیزا کو پرچیز کرتے ہو, اس کھاتے ہو. دوسرے پیزا کے اندر آپ کی مارجن یوٹیلٹی کم ہو جاتی ہے, آپ کی اتنی ڈیمانڈ نہیں رہتی. آپ جب تیسرے پیزا کی طرف چلو گے آپ کہو گے نو آپ کی یوٹیلٹی جو ہے وہ کم ہو جائے گی, یعنی کہ آپ کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے. جیسے جیسے آپ کنزمپشن بڑھتی رہتی ہے ویسے ویسے آپ کی ڈیمانڈ بھی کم ہوتی جاتی ہے. انشور دیٹ دا پرائز کنزیومر آر ولنگ ٹو پے فار دا گڈ ڈیمینشنز ایز دا کوانٹی دے بائی دا انکریز. وہ کہتا ہے کہ کنزیومر جو ہے پرائز اتنی اس طرح دے گا جس طرح اس کی یوٹیلٹی جو ہے وہ کنزمپشن جو ہے بڑھتی رہے گی. فار ایگزامپل پہلے پیزے کے اندر جو ہے کنزیومر جو ہے وہ زیادہ پرائز دے سکتا ہے کیونکہ وہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, اور جب وہ تیسرے پیزے کے اوپر پہنچے گا مے بی اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے تو وہ اس کی یوٹیلٹی نہیں ہے تو وہ پرائز بھی اس کے اوپر کم پے کرے گا. سپلائی کرو میں ہم دیکھتے ہیں a line on the graph indicate the quantity of the product seller would provide for the seller price at which it might be selling. The supply curve جو ہمیں نظر آ رہا ہے can be understood the showing that the price seller must charge to cover the average cost of the supplying a given amount of the product. اس میں جو کرو ہے وہ اپورڈ موو کر رہا ہے رائٹ کی طرف, یعنی کہ اگر فار ایگزامپل اگر میں جو پریویس ہم نے گیس کی ایگزامپل دیا تھا تو اس کو میں آپ کو گائڈ کر دیتا ہوں کہ گیس سپلائرز آر ولنگ ٹو پرووائڈ 50 لیٹر پر کنزیومر پر ویک ایٹ دا لوئسٹ پرائز آف دا پر لیٹر. فار ایگزامپل 50 لیٹر جو ہے کنزیوم کرتا ہے کنزیومر 1.20 لیٹر جو ہے, یعنی کہ اگر ہوگا تو وہ 50 لیٹر کنزیوم کرے گا. لیکن if the consumer will pay 2.50 per liter the supply will provide 120 لیٹر پر ویک. اگر فار ایگزامپل اگر آپ کنزیومر چاہتا ہے کہ میں آپ کو زیادہ پرائز دوں گا اس پروڈکٹ کی تو آپ مجھے جو ہے کوانٹی بھی بڑھا دیں. تو اس میں یہ دیکھیں جیسے جیسے میری سپلائی بڑھتی جاتی ہے میری پرائس بھی بڑھتی رہتی ہے, یعنی کوانٹی بڑھی سپلائی بھی بڑھی. لیکن وہاں پر کیا ہوا تھا کہ جیسے جیسے میری ڈیمانڈ بڑھتی جاتی ہے تو وہاں پر ڈیمانڈ کرو میں پرائس بھی میری کم ہوتی جاتی ہے.
لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھیں 100 ملین اگر ہم پوٹیٹوز کی ایگزامپل دیکھیں تو اٹس کوز فارمر آن دا ایوریج $1 آ باسکٹ ٹو گرو 100 ملین ٹن آف دا پوٹیٹوز. یعنی کہ اگر 100 ملین پرچیز کرے گا تو 1 ٹن کا اس کو کوسٹ آئے گی. بٹ از دا کوسٹ دیم 4 باسکٹ ٹو گرو. یعنی کہ آپ ان کو سیلر کو پروڈیوسر کو کہیں کہ مجھے زیادہ پوٹیٹو چاہیے تو آپ کو اس کی پرائس بھی زیادہ پے کرنی پڑے گی, کیونکہ اس کے پروڈکشن یونٹس کے اوپر اس کی کاسٹ زیادہ آئی ہے, زیادہ ایکڑس کے اوپر اس نے پوٹیٹوز کو پروڈیوس کرنا شروع کر دیا ہے, زیادہ مٹیریل اس کا ویسٹ ہوگا, زیادہ ریسورسز جو ہیں استعمال ہوگی. سو یو ہیو ٹو پرچیز دا مور پرائز دین یو پریویسلی پرچیز آن دا 100 ٹن. تو 500 ٹن کے اوپر آپ کو $4 پر باسکٹ دینا ہوتا ہے, اور 100 ملین کے اوپر آپ $1 پر باسکٹ آپ دے رہے ہوتے ہو. پرسنل آف دا increasing margin cost, the principle that after a certain point each additional unit a seller produce costs are more to produce than the earlier unit. جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جس طرح ایڈیشنل یونٹ جو ہے وہ جو ہے سیلر جو ہے وہ پروڈیوس کرتا جائے گا, ویسے ویسے اس کی جو پروڈکشن کاسٹ بھی بڑھتی جائے گی. پروڈیوسر اینڈ سیلر مسٹ چارج ہائی پرائز وین دے آر پروڈیوسنگ لارج والیوم. اوبیسلی جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین دیا کہ زیادہ پرائز چارج کرے گا جب وہ زیادہ والیوم پروڈیوس کرے گا. پروڈکٹیو ریسورسز کیونکہ وہاں پر اس کے پاس ریسورسز جو ہیں لمٹ ہے, اس لیے وہ زیادہ پرائز جو ہے وہ اس سے چارج کر رہا ہے. اب پوائنٹ آف ایکویلیبریم ہم کس کو کہیں گے؟ پوائنٹ آف ایکویلیبریم وہ ہوتے ہیں جہاں پر سپلائی اور ڈیمانڈ جو ہوتی ہیں انٹر کنیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, مل رہی ہوتی ہیں, اس کو پوائنٹ آف ایکویلیبریم کہتے ہیں. فار ایگزامپل یہ ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ اس کو پڑھ لیجیے گا, یہی ہے کہ جہاں پر سپلائی اور ڈیمانڈ کا مل رہی ہوتے ہیں اور پوائنٹ ای کے اوپر, اس کو کہتے ہیں پوائنٹ آف ایکویلیبریم. فار ایگزامپل اگر ہم گراف کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو $2 پر باسکٹس کے اوپر, یعنی کہ جہاں پر پرائس جو ہے $2 ہوگی اور کوانٹی سپلائی جو ہوگی وہ آپ کی 300 ہوگی, تو وہ پوائنٹ آف ایکویلیبریم ہے. لیکن اگر اس پوائنٹ آف ایکویلیبریم سے جتنا ہم اوپر جاتے جائیں گے, فار ایگزامپل فگر شوڈ ہے اف دا پرائس آف دا پوٹیٹو رائز اباؤٹ دا پوائنٹ آف ایکویلیبریم سے دیٹ دا 4 باسکٹ. فار ایگزامپل اگر پرائس جو ہے ایکویلیبریم سے بڑھ جائے گی, یعنی کہ 2 سے وہ 4 کی طرف موو ہو جائے گی, تو 5 ملین ٹن جو ہے وہ ہمیں یعنی کہ سپلائی ہو جائے گی. بٹ ایٹ دا ہائی پرائس, لیکن جب پرائس بڑھے گی کنزیومر ول پرچیز دا فیور گڈس. پرائس بڑھے گی اوبیسلی وہ پروڈیوس گڈس بھی کم پرچیز کرے گا. فار ایگزامپل 3 پرائس بڑھ گئی تو وہ 100 ملین جو ہے وہ پروڈکٹ جو ہے وہ پرچیز کرے گا. دین دا ایٹ ایکویلیبریم پرائس, اگر ایکویلیبریم کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو سرپلس آ جائے گا انسولڈ گڈ, یعنی کہ ہم نے پرائس زیادہ گڈ کی تو ہمارے 400 جو ہیں وہ گڈز جو ہیں وہ انسولڈ رہ جائیں گے. تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹ. مجھے امید ہے کہ جتنے بھی کنسیپٹ ہمارے اس لیکچر میں دیے ہیں آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے. انشاءاللہ جو 2 گھنٹے کا ہمارا انٹریکٹیو سیشن ہوگا اس کے اندر آپ کی تمام کیوری کو میں ریزولو کرنے کی کوشش کروں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.